अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें आ गई हैं जनाब, जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और कुछ तो इमरान खान साहब की फाइनली आवाज़ सुनने को मिल रही है और एक ख़ास पैगाम है जो उन्होंने लोगों तक पहुंचाया है। वो क्या पैगाम है आपके साथ शेयर करेंगे और उसका हिडन मैसेज जो है वो भी आपको मैं बताऊंगी। इसके साथ साथ जनाब ख़बर है कुछ जेल से भी, और उन लोगों के बारे में, उन ख़वातीन के बारे में कि जो ज़मानत के लिए अब अप्लाई कर चुकी हैं। खदीजा शाह की ज़मानत पर फ़ैसला महफूज हो चुका है। सनम जावेद की ज़मानत का फ़ैसला तो आ चुका है लेकिन रिहाई अभी तक नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इन चीज़ों से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ ज़रा बात करना चाह रही हूँ, और वो है जनाब एक तलाक की गूंज जो कि बहुत ज़्यादा आज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। ये तलाक किसकी है, कैसे हुई, क्या हुई। पहले तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा मामला होता है कि डिफोर्स हो, शादी हो या कोई भी इस किस्म का फैमिली का मामला हो, तो ज़ाहिर है ये किसी का भी निजी मामला होता है और कोई भी नहीं चाहता कि इसके अंदर घुसे और देखे, जांचने की कोशिश करे कि भाई क्यों हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी। ये हम लोग कोई भी नहीं होते जज करने वाले, और स्पेशली उस वक्त जब कोई खुद आकर उस बारे में अगर नहीं स्टेटमेंट दे रहा तो फिर खुद से कयास आराइयाँ भी नहीं करनी चाहिए। तो ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें ख़बर ये है बेसिकली कि जो सफदर साहब हैं, जुनेद सफदर साहब, जुनेद सफदर साहब जो कि मरीम नवाज साहिबा के साहबजादे हैं, जिनकी अभी 2021 में ही शादी हुई थी और एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के बेटी के साथ उनकी शादी हुई थी, आयशा के साथ। और ये दोनों कपल की शादी काफ़ी ज़्यादा मीडिया की तवज्जो का मरकज़ रही। उसकी वजह ज़ाहिरी सी बात है कि दो बड़ी बड़ी अमीर कबीर किस्म की फैमिलीज़ की ये शादी थी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नमूद व नुमाइश, बेपनाह पैसे का इस्तेमाल और हद दर्जा जिसको कहते हैं कि यानी ज़र्क बर्क लिबास और हर तरह का जितना भी आप उसको कह लें, जैसे कोई रॉयल फैमिली की शादी होती है, इस किस्म का उसके ऊपर ख़र्चा किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो फैमिली थी, इसकी शादी मीडिया की जीनत रही। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत कम अरसा ये शादी चली, 2 साल के महज अरसे में ही ये शादी ख़त्म हो गई है। और जुनेद सफदर साहब ने अब बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी है कि उन्होंने अपनी अहलिया जो थी उनको तलाक दे दी है, तो ये डिवोर्स हो गई है। अब इसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत बातें हो रही हैं। पीटीआई के लोग कुछ लोग बड़ी गैर ज़रूरी किस्म की नामुनासिब गुफ्तगू कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनकी जो लैंग्वेज है वो भी बाज़ू का ज़ाहिर है कि अच्छी नहीं है, तो उसको भी बिल्कुल इनकरेज नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा, पीएमएलएन के जो लोग हैं वो बड़ा डिफेंड करने आ गए कि जी ये ज़ाती मामला है, ज़ाती मामला है। तो फिर इसके ऊपर भी उनके ऊपर तनकीद हो रही है कि भाई आज आपको अपने मामला तो ज़ाती लग रहे हैं, लेकिन इमरान खान का हर मामला आप लोग किस तरह पब्लिक मामला बनाते हैं और कैसे उनकी फैमिली के अंदर घुसते हैं, तब आपको कुछ ही याद नहीं आता। यानी सीता वाइट से लेकर के फिर रेहाम खान की शादी, शादी के बाद तलाक, तलाक के बाद उनकी एक इंतहाई घटिया किस्म की बुक, हर चीज़ उनकी जो मियाँ बीवी की पर्सनल लाइफ से मुताल्लिक है, हर चीज़ आप लोगों ने आके डिस्कस की और उसके वजह से इमरान खान के ऊपर घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए, बहतान तराशी की। और उस वक्त आपको ये नहीं लगता था कि ये उनका निजी मामला है? क्या वो मियाँ बीवी नहीं थे? क्या उनका वो निजी मामला नहीं था? हत्ता कि उनकी तलाक से पहले ही ये ख़बरें जो थीं बहुत से मोतबर सहाफ़ी दे चुके थे कि जी तलाक हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। और ये सिलसिला फिर रेहाम खान तक रुका नहीं, बल्कि जब इमरान खान साहब की तीसरी शादी हुई तो उसके ऊपर भी बड़े तबर्रे उड़ाए गए। फिर वो तीसरी शादी जिस तरह से भी डिक्लेयर हुई, जो भी उसके मामला थे उसके ऊपर फिर शुरू हो गए मामला कि जी वो तो पहले से शादीशुदा थी, उनको तलाक दिलवाई गई, उनकी एज इतनी थी, उनका पूरी इद्दत का मुद्दत नहीं पूरी हुई और जनाब निकाह हो गया। और उसके ऊपर इस हद तक गए कि उनके ऊपर केसेस तक कर दिए। और जुमाइमा बेचारी को तो आप आज तक माफ़ नहीं करते, उस बेचारी को तो आज तक आप लोग रगड़ते हैं सोशल मीडिया पर। कोई उसकी चीज़ कुछ भी आपको मिल जाए सही और आप उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं। तो इमरान खान की साबिका अहलिया हों या मौजूदा अहलिया हों, उनसे मुतल्लिक कोई भी गुफ्तगू करना हर किसी का ज़ाती हक होता है, और उसके ऊपर बकवास करना हमारे जर्नलिस्ट की ख़बरें होती हैं।
اور ان سے متعلق ہر طرح کی بہتان بازی کرنا، یہ ہر ایک کا ایک خاص اثاثہ ایکسکلوسیو سکوپ ہوتے ہیں. لیکن جناب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کوئی بات کر دی جائے، ان کے بچوں کے بارے میں کوئی بات کر دی جائے تو وہ خدا نخواستہ آپ پتہ نہیں کوئی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی ذاتی زندگی ہے. تو بھائی ذاتی زندگی بالکل ہے، لیکن پھر اسی سے آپ تھوڑا سا احساس بھی کر لیں، تھوڑی سی شرم بھی کر لیں کہ پھر معیار اپنے پیمانے ایک جیسے رکھ لیں. پھر وہ بھی اگر ذاتی زندگی ہے تو پھر عمران خان کی بھی یہ سب ذاتی زندگی ہے، پھر اس میں بھی آپ مت غصہ کریں. ان کے بیڈ کے نیچے بیٹھ کے نہ سنا کریں کہ کب لڑائی ہوئی، یہ نہ دیکھا کریں کہ کس نے کس کو تھپڑ مارا، کیا کیا آپ لوگ کرتے رہتے ہیں جو بھی چمگوئیاں، یہ سب پھر چھوڑ دیں. اس سے یہ اگر آپ کو مریم نواز اور جنید صفدر کا اتنا درد ہے، اور جو وجوہات تو خیر میں نے اتنا زیادہ کوئی اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، نہ میرا انٹرسٹ ہے. بھائی نہیں، 2 لوگوں کی بنی، ان کی ڈیورس ہو گئی، بات ختم. تو اب اس کی وجہ کوئی بھی ہو، لیکن زیادہ تر لوگ یہی ڈسکلوز کر رہے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ کی اتھارٹیٹیو پرسنالٹی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی جو تھی اہلیہ وہ کمفرٹیبل نہیں تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے کر لیا. تو اس میں یہ تو ہمارے خیر زندگی کے اب ذاتی معاملات بھی کیا رہ گئی، تو معاشرتی معاملہ ہی بن گیا ہے کہ آپس میں فیملی کلیشز ہو جاتے ہیں، بہوؤں کی ساس سے، ساس کی بہوؤں سے نہیں بھی بنتی. تو بہرحال جو بھی وجہ تھی، بہرحال جی جنید صفدر صاحب نے اس کو ڈسکلوز بھی کر دیا ہے اور اناؤنس بھی کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھے طریقے سے انہوں نے کوئی ان پہ غلط ملت الفاظ نہیں استعمال کیے اپنی سابقہ اہلیہ کے لیے، اور خاموشی سے علیحدگی اختیار کر لی. تو یہ اچھی بات ہے ان کی طرف سے، نائس جیسچر. وی ہوپ کہ اب اس سلسلے کو یہاں پہ روکا جائے، نہ صرف جنید صفدر صاحب کی فیملی کے حوالے سے گفتگو نہ ہو، بلکہ عمران خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے بھی اسی طرح گفتگو نہ ہو، اور کسی کی بھی اور جو ذاتی زندگی ہے اس کے بارے میں گفتگو نہ ہو. کم از کم اب ہی یہاں پر ہی ایک سٹاپ لگا دیا جائے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا. اب جی آ جاتے ہیں ضمانتوں کے معاملے پر. ضمانتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، خدیجہ شاہ صاحبہ کی جو ضمانت ہے وہ اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ کس دن سنایا جاتا ہے. لیکن جس دن یہ آج ضمانت کے لیے جب گئے ہیں، وہاں پر جو پیشی کے اوپر رپورٹرز نے ان کو دیکھا، ملاقات ہوئی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی، خدیجہ شاہ صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی، اور بھی جو لوگ اس میں تھے یعنی کیسز میں ہیئرنگ پہ آئے ہوئے جس میں محمود الرشید صاحب بھی شامل ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو سب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ بہت حوصلے میں تھے یہ سب لوگ، بہت مسکرا رہے تھے. بالکل کوئی ان کے اندر ہمیں ایسا نظر نہیں آیا کہ کمزور ہو گئے ہیں یا پریشان ہیں یا کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ ہے. کافی زیادہ ڈٹرمنڈ نظر آئے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ان لوگوں پر جب تنقید کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے، جو پریشر برداشت نہیں کر سکے، جنہوں نے جلدی ہار مان لی یا کمزور حوصلہ ثابت ہوئے، تو جہاں ان لوگوں پر تنقید ہوتی ہے تو پھر وہیں پر ان لوگوں کو سلام بھی پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے کارکن آج کل سیاسی جماعتوں میں نہیں ہوتے. کسی بھی جماعت میں اس طرح کے بڑے کم سیاسی کارکن نظر آتے ہیں جو اتنے ڈٹرمنڈ ہوں، اتنے موٹیویٹڈ ہوں اور اتنے کمیٹڈ ہوں. تو اس طرح کے سیاسی کارکن بھلے وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا کسی بھی اور جماعت کے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے وہ اس جماعت کے لیے ایک اثاثہ ہی ہوتے ہیں. آج کل کے دور میں جو ایک فیلڈ والا متحرک سیاسی کارکن ہے یوں بھی کم نظر آتا ہے. زیادہ تر لوگ تو سپورٹر ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پر سپورٹ کر دیتے ہیں یا ووٹ جا کے کر دیتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پر جو ایک کارکن ہوتا ہے نا، جو فٹ والا کارکن ہوتا ہے، جو جانباز قسم کا کارکن ہوتا ہے، وہ تو ویسے ہی آج کل کسی پارٹی میں نظر ہی نہیں آتا ہے. باقی پارٹیز میں تو بالکل ہی نظر نہیں آتا، کیونکہ اس وقت تو ویسے ہی وہ جس طرح سے ان پاپولر ہیں. تو اب فی الحال وہ کارکن آپ کو صرف پی ٹی آئی میں نظر آتا تھا، ان میں سے آدھا کارکن، آدھے سے زیادہ کارکن تو انہوں نے ویسے ہی جیلوں میں بند کر دیا ہے. لیکن دا تھنگ از کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے یہ کارکن جو بڑے عہدوں پر بھی نہیں تھے، جو عمران خان کے بہت قریب بھی نہیں تھے، بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں جو شاید زندگی میں کبھی عمران خان کو ملے بھی نہ ہوں، لیکن وہ بھی ان کی وجہ سے 4-4 5-5 مہینوں سے جیلوں میں بند پڑے ہیں اور نہ جانے کیسی زندگی گزار رہے ہیں. گرمی ہے، حبس کا موسم گزارا ہے، اب آگے سردی شروع ہونے والی ہے، لیکن یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور عمران خان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. بلا وجہ ان کے کیسز میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، طوالتیں ہیں، لیکن وہ ان کو برداشت کر رہے ہیں. تو جہاں ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کو آپ لوگ مفاد پرست کہہ لیں، موقع پرست کہہ لیں یا بزدل کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، تو وہیں ان لوگوں کی بات بھی بڑی ضروری ہے کہ جو اگر ویسے لوگ عمران خان کے ساتھ تھے، دستیاب تھے، تو پھر ایسے لوگ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور دستیاب ہیں. تو یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، یہ بھی ایک اینگل ہے دیکھنے کا جو میرا خیال ہے ہونا چاہیے. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ عمران خان کو بھی ڈٹرمنڈ رکھے ہوئے ہے.
اور یہی وہ چیز ہے جس پہ عمران خان کا کنسرن بھی ہے، اگرچہ وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں اور وہاں پر ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، ان کے وکلاء کی زبانی، ان کی فیملی کی زبانی چیزیں پہنچتی رہتی تھیں، لیکن آج انہوں نے خود اپنی قوم کے نام ایک پیغام بھیجا ہے جو کہ ان کی فیملی ذرائع سے، پھر ان کے ٹویٹر ہینڈل سے اور پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے وہ شیئر ہوا ہے، وہ میں آپ کو ابھی پڑھ کے سنا بھی دیتی ہوں اور اس کا جو ایک انالیسس ہے چھوٹا سا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ جب 5 اگست کو مجھے اٹک جیل میں قید کیا گیا تھا تو پہلے چند روز میرے لیے خاصے مشکل تھے۔ سونے کے لیے میرے پاس بستر نہیں تھا اور مجھے فرش پر لیٹنا پڑتا تھا، جہاں دن کے وقت کیڑے مکوڑے اور رات کو مچھر ہوتے تھے، لیکن اب میں اس میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں۔ آج کے عمران خان اور اس عمران خان میں جسے 5 اگست کے روز قید کیا گیا تھا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں آج روحانی، ذہنی اور جسمانی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوں، کیونکہ جیل کی تنہائی میں مجھے قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرنے کا موقع ملا، جس نے میرے ایمان کو مزید مستحکم کیا، اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ میں دیگر کتب کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں۔ اپنی سیاسی زندگی کے گزشتہ چند سالوں کے واقعات پر بھی غور کر رہا ہوں۔ یہ لوگ مجھے جس جیل میں بھی رکھیں، جیسے حالات میں بھی رکھیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی میرے متعلق پھیلائی جانے والی افواہوں سے پریشان ہونا ہے۔ میں عوام کے حق حاکمیت اور آئین پاکستان کی بنیادی ترین شرط صاف شفاف انتخابات کے مطالبے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، ان کو میرا ایک ہی جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ اور اپنی دھرتی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ جہاں تک سائفر مقدمے کا تعلق ہے، یہ مقدمہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ ملک کا منتخب وزیر اعظم تو میں تھا، جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر غداری تو میرے ساتھ کی گئی، اور آج مجھ پر ہی مقدمہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ میں نے پاکستانی عوام کو، جو کہ اس ملک کے اصل حاکم ہیں، اس غداری کی خبر دی۔ اگر مجھے کسی چیز کی تکلیف ہے، جنہیں طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا چند افراد نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کئی ماہ سے قید کیا ہوا ہے، میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ ہمارے کارکنان کو رہائی دلائی جائے۔ آخر میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا ہے۔ یہ آزمائش کا وقت ختم ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ ہر فورم پر اس غیر منتخب حکمران ٹولے اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں اور ملک میں صاف شفاف الیکشن کا مطالبہ کرتے رہیں۔ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں، جس دن بھی الیکشن ہوا، انشاءاللہ پاکستانی عوام کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور تحریک انصاف کو ووٹ ڈال کر لندن پلان والوں کو شکست دیں گے۔ یہ لوگ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، ان کا مقدر صرف اور صرف شکست ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ ساری بات لکھی اور آخر میں نعرہ لکھا ہے کہ پاکستان زندہ باد۔ تو عمران خان صاحب نے واضح الفاظ میں جو 2-3 چیزیں کہی ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو ان کی جو صحت سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے اس کے متعلق میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ان کے معالج نے آج جیل سے باہر آ کر گفتگو کی، انہوں نے بھی کلیئرٹی سے بتایا کہ وہ بالکل جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی بالکل فٹ ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ان کا بلڈ پریشر، ان کا شوگر لیول، ان کی اوور آل جو ہیلتھ ہے وہ بہت اچھی ہے، بہتر ہے۔ ہاضمے کا ایک ڈاکٹر کے مطابق تھوڑا سا انہیں ایشو ہوا تھا، جس میں خوراک میں کچھ تبدیلی وغیرہ ان کی سجیسٹ کی گئی ہے، لیکن ادروائز ہی از فٹ اینڈ فائن، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بار بار خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ جی انہیں ڈیل دے دی گئی، وہ باہر جانے کو تیار ہو جائیں گے، ڈیل دے دی، تو اس کے بارے میں کیٹیگوریکلی انہوں نے بتا دیا ہے کہ بالکل بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، اور یہ بات پتھر پر لکیر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دفعہ پھر سے اپنے یقین کا اظہار کیا کہ جس وقت بھی الیکشن ہو، اب یہ 2 مہینے بعد کرائیں یا 2 سال بعد کرائیں، الیکشن میں ہونا وہی ہے جو اس وقت دکھ رہا ہے آپ کو، کیونکہ نظریہ پھیل چکا ہے۔ آپ عمران خان کو قید کر سکتے ہیں، لیکن اس کا نظریہ جو اس نے شعور دے دیا ہے وہ آپ قید نہیں کر پا رہے، اور یہ قید کرنے والوں کو بھی پتہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں الیکشن کرانے سے، سٹل ان کی جو پریشانی ہے وہ چل رہی ہے۔ تو بہرحال یہ سارا جو معاملہ ہے، عمران خان صاحب کی یہ جو گفتگو تھی، اس کو ایک اسپیشل ایپ کے ذریعے جو ہے عمران خان صاحب کی وائس میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بڑی آسان سی ایپ ہے جو آپ کو کبھی بھی دستیاب ہو جاتی ہے۔ ایک اتنے ڈفرز ہیں کچھ لوگ ہمارے یہاں پر
کہ مطلب ہے کہ ان کی جہالت کو سلام ہے. مثلاً وہ آگے سے یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ جی یہ کون سا قیدی ہے کہ جس کو یہ جیل میں فیسیلیٹیشن حاصل ہے کہ جی اس کی آڈیو ریکارڈ کر کے جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. حالانکہ یہ اتنی سی کامن سینس نہیں ہے ان میں کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ آپ سمپل سی ایک ایپ کے تھرو جو بھی آپ کا کانٹینٹ ہے آپ اس کے اندر جب ڈالتے ہیں تو وہ آپ جس بھی بندے کا نام اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ اس کی آواز میں یہ ساری آپ کو چاہیے آڈیو, تو وہ ساری آپ کو ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ اس آواز میں مل جاتا ہے. آپ کسی کا بھی نام ڈالیں جو بھی فیمس پرسنالٹیز ہیں تو وہ ان کی آواز میں وہ ڈب ہو کے سارا آ جاتا ہے. تو یہ اسی ایپ کے تھرو جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کا چونکہ یہ میسج تھا تو انہوں نے عمران خان کی وائس میں ڈب کر کے اس کو آواز بھی دے کے اس کو جو ہے وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اور باقی ہینڈلز سے جو ہے وہ پھیلایا ہے تاکہ لوگ جو پڑھ نہیں سکتے وہ سن لیں, جو سن نہیں سکتے وہ ٹرانسلیشن دیکھ لیں, لیکن میسج جو ہے وہ ان تک پہنچ جائے. اور کچھ ڈفرز جو ہیں وہ اس کے اوپر بھی کوشچن اٹھا رہے ہیں کہ جی عمران خان کو یہ سہولت کیسے حاصل ہے. تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ بندہ کیا بات کرے اور کیا ان کو ان کی جو ہے وہ کم علمی پہ ماتم کرے, کیا کرے. تو بہرحال جی یہ صورتحال ہے. اور لاسٹلی میں بس جاتے جاتے ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ آج 12 اکتوبر بھی تھی, اور یعنی اب تو آپ جب دیکھ رہے ہوں گے شاید 13 اکتوبر ہی سٹارٹ ہو جائے گی, لیکن 12 اکتوبر تھی اور مجھے یاد آیا کہ مجھے اس لیے یاد نہیں آیا کہ آج 12 اکتوبر تھی کیونکہ پی ایم ایل این تو بالکل خاموش تھی. وہ جو انقلابی تھے جو 12 اکتوبر یوم سیاہ منایا کرتے تھے, فوج کے خلاف لیڈرشپ کے خلاف ریلیاں نکالا کرتے تھے, جنرل مشرف کو برا بھلا کہا کرتے تھے, آئینی غیر آئینی جو آمروں کا اقدام تھا اس کو کنڈیم کیا کرتے تھے, وہ لوگ آج پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے تھے. وہ سارے انقلابی نہ جانے کدھر غائب تھے, کوئی ایک نعرہ نہیں سننے میں آیا, کسی نے اس بات پہ ماتم نہیں کیا کہ 12 اکتوبر 1999 کو کس طرح نواز شریف کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا, کسی نے اس بات پر دہائی نہیں دی کہ کیوں فوجی عامر بار بار جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹتے ہیں. تو سب کچھ پی ایم ایل این اس وقت بھول چکی ہے کیونکہ جو اس وقت ان کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں اس میں تو ان کو کوئی پرابلم اب نظر آ نہیں رہی. اچھے بچے بن کے رہنا ہے ورنہ ڈنڈا سر پہ لگ جائے گا. اور رانا ثناء اللہ صاحب اس بات کے اوپر باقاعدہ ٹی وی پر اظہار کر چکے ہیں کہ نواز شریف اب نہیں لڑیں گے, بالکل نہیں لڑیں گے, بہت اچھے طریقے سے کمپرومائز کر کے چلیں گے. تو وہ قسمیں حلفیہ بیان دے رہے ہیں کہ نواز شریف اب کبھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں کریں گے. تو یہ جی ان لوگوں کی سویلین سپرمیسی پڑی ہے, یہ پڑا ہے جمہوریت کا جنازہ, یہ پڑا ہے آپ کا انقلاب, اور یہ پڑی ہے آپ کی ریزسٹنس جو یہ اپنے جعلی انقلابی نظریے بناتے تھے اور نیریٹیوز بناتے تھے, بیانیے بناتے تھے, ان کا جو تیا پانچا کر کے اس کو آگ لگائی ہے خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے لگائی ہے. اگر اس وقت کوئی مزاحمت کر رہا ہے تو اس کی تصویر صرف عمران خان ہے. وہ کب تک کرتا ہے, جب تک بھی وہ کرے گا تو لوگ اس کو جانیں گے اس نام سے کہ وہ دلیر رہا, وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا. اور اگر وہ اس پہ کمپرومائز کر گیا تو اس کا حال بھی پھر شاید نواز شریف سے مختلف نہ ہو. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.